बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन उम्मतों के और जिन कौमों की हलाकत के वाक़यात बयान किए हैं, उनमें एक नुमाया वाक़या अस्हाबुल फ़ील है। अस्हाबुल फ़ील के नाम पर कुरान करीम के अंदर पूरी एक सूरह मुबारका मौजूद है, जिसको सूरह फ़ील के नाम से मौसूम किया गया है। 30वें पारी की सूरह मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इजमाली तौर पर अस्हाबुल फ़ील यानी वो लोग जो हाथियों के साथ हमला आवर हुए, उनके अहवाल और उनके वाक़यात को बयान किया। और ये वाक़या 571 ईस्वी ऐन उस साल में पेश आया जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत भी हुई। आज हम आपके सामने वाक़े अस्हाबुल फ़ील को तफसील के साथ तारीख़ी हक़ाइक़ और तफसीरी रिवायात की रोशनी में बयान करेंगे। उम्मीद वासिक है कि आपको इससे पहले इस वाक़या को इतनी डिटेल और इतनी तफसील के साथ सुनने का मौका नहीं मिला होगा और आपके इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफे का सबब बनेगा। चुनांचे इस वाक़ये से पहले हम हुकूमत सबा के ऊपर थोड़ी सी बात कर लें। वाक़या सबा के ऊपर मुस्तक़बिल करीब में हम आपके सामने एक वीडियो पेश करेंगे, जिसके अंदर कौम सबा, उनकी हलाकत, बर्बादी और उसके असबाब के ऊपर हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन कौम सबा की हुकूमत जनूब अरब से शुरू होकर शुमाल अरब और अफ्रीका तक वसी होगी। मौरख़ीन कहते हैं कि यमन और अफ्रीका के दरमियान बहर अहमर और बहर अरब के जो गोशे हाइल हैं, उनको बहर हब्श कहा जाता है। इसलिए यमन के मुकाबिल बहर हब्श अबूर करके अफ्रीका के सवाहिल पर जो आबादियाँ आबाद हैं और जो दरअसल सबा की तिजारती नो आबादियाँ थीं, इस क़तए अरब को जोग्राफियाई दान हब्श कहते हैं। और ये यूरोपियन अक़वाम में एबी, यहाँ यूनान में एथोपिया और ख़ुद अहले हबश जैस के नाम से मौसूम करते हैं। लुग़त अरब में हब्श के माना इख्तलात और इम्तिज़ाज के हैं। चूँकि अरब मौरख़ीन के नज़दीक हिमयर, सबा और हबशा के असल बाशिंदों के इख्तलात से एक कौम वजूद में आई, इसलिए उन्होंने इनका ये नाम तजवीज़ किया। और उलमाए अंसाब कहते हैं कि जब अहले हब्श यानी अक्सूम ने यमन पर हमला करके कब्ज़ा कर लिया, तो सबा के ख़ानदानों में ये कहकर सिलसिला अज़दवाज कायम किया कि असलन दो तय बनी अद यानी बनी कहलान की औलाद हैं और सबा ही की एक शाख है। यूरोपियन मुस्तशरिकीन की राय यह है कि अहले हब्श यानी अक्सूम गैर मखलूत सामियुल असल नहीं है, बल्कि असल बाशिंदों के साथ मुख्तलिफ अक़ताए अरब के मुख्तलिफ क़बाइल मिल गए हैं। ये सारी तफसील इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अंदर मनकूल है। इस मखलूत सबाई कौम का दारुल हुकूमत शहर अक्सूम था, जो मुल्क हब्श के सूबा तजरिये में बजानिब मशरिक़ वाक़ था। इस शहर के आसार अब तक बाकी हैं और अहले हब्श इसको मुक़द्दस शहर समझते हैं। कहते हैं कि जिस ज़माना में हिमयर ने रेदान के किला में अपनी हुकूमत का परचम बुलंद किया, उसी ज़माना में हब्श ने अक्सूम में हुकूमत की बुनियाद डाली, जो तकरीबन 115 क़ब्ल मसीह से 6ठी सदी हिजरी तक कायम रही। अरब हबशा के बादशाह को नजाशी का लक़ब देते हैं। दरअसल ये हबशी लफ्ज़ नजूस का मौरब है। हब्श की ज़ुबान में नजूस के माना बादशाह के हैं। असहमा बिन अबजस मशहूर नजाशी हब्श हैं। इन खुशकिस्मत बादशाहों में से हैं जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत का ज़माना पाया और इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ हुए। इन्हीं के ज़माने में मुसलमानों ने पहली हिजरत हबशा की। नजाशी ने इनको बाइज़्ज़त पनाह दी और कुरैश के इस मुतालबा को ठुकरा दिया कि मुसलमानों को उनके हवाले कर दिया जाए। और हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की उस तकरीर से मुतासिर होकर, जो नजाशी के दरबार में उन्होंने सदाक़त इस्लाम और हकीकत इस्लाम पर की थी, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। यही वो नजाशी हैं जिनके साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला मुरासलत यानी खतूत का सिलसिला भी जारी रहा। यही वो नजाशी हैं जिनके इंतकाल पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी और सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को बज़रिए वही उनके इंतकाल की खबर दी गई। हब्श का मज़हब और उनका तमद्दुन शुरू से ही मिस्र यानी अरब के मज़हब और तमद्दुन से मुतासिर रहा है। इसलिए इनका तमद्दुन करीब करीब अरब ही का तमद्दुन है और मजहबी एतबार से ये ख़ानदान शुरू में मिस्री और यमनी कबाइल की तरह बुतपरस्त था, लेकिन जब रोमी बादशाहों के असर से मिस्र ने ईसाईयत को कबूल कर लिया, तो इसका असर हब्श पर भी पड़ा और 330 ईस्वी में सबसे पहले उज़निया नजाशी ने ईसाईयत को कबूल कर लिया।
روم اور ایران کی رقیبانہ اور حریفانہ کشمکش نے یمن اور حبش کو بھی متاثر کیا، اور سیاسی اور تجارتی رقابت نے ان دونوں کے درمیان بھی کشمکش قائم کر دی، جس کے نتیجے میں یمن اور ایران ایک جانب نظر آتے ہیں اور حبش اور روم دوسری جانب۔ پھر عجیب اتفاق یہ ہوا کہ جس زمانہ میں حبش میں عیسائیت کا ظہور ہوا، اسی کے قریب یمن میں یہودیت نے قدم جمائے۔ اگرچہ اس زمانہ میں عیسائیت کو کافی فروغ حاصل تھا، مگر نامعلوم کن وجوہ کی بنا پر اہل عرب عیسائیت کے ساتھ مانوس نہیں تھے۔ اس لیے اہل یمن نے جب تبدیلی مذہب کیا تو یہودیت کو قبول کیا اور عیسائیت کی جانب رجحان نہ کیا، مگر 4 صدی عیسوی میں جب عزنیہ نجاشی حبشہ نے اسلام قبول کر لیا تو یمن اور حبش کے درمیان مذہبی منافرت کے جذبات نے سابق رقابت کو اور زیادہ مشتعل کر دیا، اور اسی اشتعال کے نتائج میں اصحاب الاخدود کا سانحہ بھی پیش آیا، اور ذو نواس شاہ یمن کے اس ظلم کی دادرسی کے لیے نجران کے ایک سردار ذو ثعلبان نے نجاشی کے توسط سے قیصر روم تک فریاد پہنچائی، اور قیصر روم نے نجاشی حبش کو حکم دیا کہ وہ یمن پر حملہ کر کے ہمیروں سے انتقام لے لے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے اندر یہ بھی ہے کہ اوائل 6 صدی میں ہمیر ذو نواس نے عیسائیوں کو سخت تکلیف پہنچائی۔ جسٹینین اول نے شاہ حبش غالب الاصبح کو لکھا کہ ان کی امداد کرے، چنانچہ اس نے ہمیر کے ہاتھ سے یمن چھین لیا۔ اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ دوس نے قیصر روم کے پاس براہ راست فریاد کی، اور قیصر نے ایک حکم نامہ دے کر اس کو نجاشی کے پاس بھیج دیا۔ دوس جب قیصر کا شاہی فرمان نجاشی کے پاس لے کر پہنچا تو وہ 70,000 فوج کے ساتھ یمن پر حملہ آور ہوا۔ ذو نواس کو بڑی فوج لے کر مقابلے پر آنا پڑا، مگر شکست کھا گیا اور گھوڑے پر سوار دریا میں کود گیا اور پار اتر کر فرار ہو جائے، مگر پار نہ ہو سکا اور دریا میں غرق ہو گیا۔ چنانچہ یہ ساری تفصیل تاریخ ابن کثیر کے اندر منقول ہے۔ اصحاب الاخدود کے متعلق ہم الگ سے ایک مکمل ویڈیو بنا چکے ہیں، جس میں ان کا تاریخی پس منظر ہم نے بیان کیا ہے۔ آپ ہمارے چینل میں جا کر اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ عرب مورخین کہتے ہیں کہ یمن کے فاتح کا نام ارباد تھا اور ابرہۃ الاشرم اس کے ہم رکاب تھا، مگر یونانی کہتے ہیں کہ اس کا نام اسمیفوس تھا اور اس زمانہ کے نجاشی کا نام الیباس الاصبح تھا۔ غرض مورخین عرب کی روایت کے مطابق ارباد یمن کا پہلا گورنر بنایا گیا، حتیٰ کہ چند سال کے بعد ابرہہ نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کو قتل کر ڈالا اور بلا شرکت غیر یمن پر قابض ہو گیا۔ جب نجاشی الاصبح کو یہ خبر پہنچی تو وہ سخت غصے میں آیا اور اس نے قسم کھائی کہ ابرہہ کو قتل کر کے اس کے دارالحکومت کو پینوں تلے روند ڈالے گا۔ ابرہہ نے یہ سنا تو بہت گھبرایا اور اپنے جسم سے کچھ خون نکال کر ایک شیشی میں بند کیا اور ایک تھیلے میں یمن کی خاک بھری اور دونوں چیزوں کو قاصد کے ہاتھ نجاشی کے پاس بھیجا اور اس کو لکھا کہ جس طرح ارباد آپ کا تابع فرمان تھا، اسی طرح یہ غلام بھی ہمیشہ تابع اور مطیع رہے گا۔ جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ حضور والا مجھ سے خفا ہیں، اس وقت سے سخت پریشان ہوں۔ میں آپ کی قسم کو پورا کرنے کے لیے اپنا خون اور یمن کی خاک بھیج رہا ہوں کہ آپ اس خون کو یمن کی خاک میں ڈال کر پیروں سے رون دیجیے اور اپنی قسم کو پورا کر لیجیے۔ نجاشی نے ابرہہ کی معافی کو وقت کی مصلحت کے مناسب خیال کرتے ہوئے قبول کر لیا اور یمن پر ابرہہ کی گورنری کو منظور کر لیا، اور اس طرح وہ یمن پر مطمئن ہو کر حکومت کرنے لگا۔ یہ ساری تفسیر ابن کثیر تاریخ ابن کثیر کے اندر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان کی ہے۔ اب ہم آتے ہیں ابرہۃ الاشرم نامی آدمی کی شخصیت کے بارے میں۔ ابرہہ کے متعلق مورخین کا یہ بیان ہے کہ یہ شاہی خاندان سے تھا، اور چونکہ اس کا ناک کٹا ہوا تھا اس لیے اہل عرب اس کو ابرہۃ الاشرم کہتے ہیں۔ عربی میں اشرم ناک کٹے ہوئے کو کہا جاتا ہے۔ اس کی حکومت کا آغاز بعض کے نزدیک 525 عیسوی اور بعض کے نزدیک 543 سے ہوتا ہے۔ ابرہہ ابراہیم کا حبشی تلفظ ہے۔ یہ عیسائیت میں بہت پرجوش تھا۔ اس نے تمام ملک میں عیسائی مبلغ مقرر کیے اور شہروں میں بڑے بڑے گرجا گھر، کلیسا وغیرہ تعمیر کرائے۔ ان تمام کلیساؤں میں سب سے بڑا اور مشہور کلیسا دارالحکومت صنعاء میں تیار کرایا، جس کو اہل عرب القلیس کے نام سے جانتے تھے، جو کہ یونانی لفظ کلیسا کا مورب ہے۔ چنانچہ القلیس یا القلیس کیا چیز ہے؟ ابن جریر اور ابن کثیر بروایت محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ کلیسا
بلحاظ فن تعمیر ایک بے مثال اور خوبصورت قسم کا کلیسا تھا، اور جب یہ تعمیر ہو گیا تو ابرہہ نے نجاشی کو لکھا کہ میں نے آپ کے لیے صنعاء میں ایسا بے نظیر گرجا تعمیر کرایا ہے کہ اس سے قبل تاریخ نے ایسا گرجا کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ اب میری خواہش ہے کہ پوری دنیا کے لوگ عرب جو کہ مکہ کا کعبہ اور حج کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، ان سب کا رخ اس کلیسا کی جانب پھیر دوں اور کل عرب کے لیے یہی مقام حج بن جائے۔ اہل عرب نے یہ سنا تو ان میں سخت ناراضگی اور برہمی پیدا ہو گئی۔ علامہ سہیلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابرہہ نے اس کی تعمیر میں اہل یمن پر بہت سخت مظالم کیے اور اہل یمن کو جبراً مزدور بنایا، اور یمن کی بے اندازہ دولت اور بیش بہا ہیرے جواہر کو بے دریغ اس پر صرف کیا۔ یہ بیش قیمت پتھروں کی بہت خوبصورت اور بہت طویل و عریض عمارت تھی، اور عجیب و غریب زرکار نقوش سے منقش اور جواہر ریزوں سے مزین تھی، اور ہاتھی دانت اور آبنوس کے نہایت حسین و جمیل منقش ممبروں اور سونے چاندی کی سلیبوں سے اس کو سجایا گیا تھا۔ اب ہم آتے ہیں اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والوں کی طرف۔ تاریخ عرب اس بات کی شاہد ہے کہ تمام اہل عرب، خواہ وہ کسی بھی فرقہ اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کعبہ کی بہت زیادہ عظمت اور حرمت کے قائل تھے، اور اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اس کا حج کرنا مقدس فریضہ سمجھتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ خاص کعبہ کے اندر عرب کے مختلف فرقوں کے بت 360 کی تعداد میں نصب تھے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم علیہم السلام کی تصاویر بھی موجود تھیں۔ اور جب فتح مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ داخل ہوئے تو آپ کے ارشاد پر جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دوسرے صحابہ نے ان بتوں کو کعبہ سے خارج کیا تو اس وقت بھی یہ تصاویر کعبہ کے اندر موجود تھیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا کہ مشرکین عرب نے حضرت اسماعیل کی تصویر اس طرح بنائی ہے کہ ان کے ہاتھ میں پانسے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مشرکین جھوٹے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کا دامن اس بیہودہ عمل سے پاک ہے۔ یہ روایت بخاری شریف باب فتح مکہ کے اندر موجود ہے۔ بہرحال جب صنعاء میں مقیم کسی حجازی نے یہ سنا کہ ابرہہ نے القلیس کو اس نیت سے بنایا ہے تو اس کو غصہ آیا، اور اس نے ایک رات میں موقع پا کر اس کلیسا کو نجس کر دیا۔ ابرہہ کو جب صبح کو یہ معلوم ہوا اور تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہ کام کسی حجازی کا ہے تو غصہ سے بے قابو ہو گیا، اور گرجا کی بے حرمتی دیکھ کر سخت غصے میں پیچ و تاب کھانے لگا، اور قسم کھا لی کہ اب کعبہ کو برباد کیے بغیر چین سے نہ بیٹھوں گا۔ یہ ارادہ کر کے ابرہہ لشکر جرار اور ہاتھیوں کی ایک تعداد ساتھ لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ یہ خبر تمام قبائل عرب میں ہوا پر سوار ہو کر پہنچ گئی، اور تمام عرب میں اس سے ایک ہیجان پیدا ہو گیا۔ سب سے پہلے یمن ہی کے ایک امیر ذو نظر نے یمن سے نکل کر عرب کے مختلف قبائل کے پاس قاصد بھیجے کہ میں ابرہہ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو چاہیے کہ اس نیک مقصد میں میرا ساتھ دیں۔ چنانچہ وہ آگے بڑھ کر ابرہہ کے مقابل آیا اور اس سے جنگ کی مگر شکست کھا گیا، اور ذو نظر گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد قبیلہ بنو خثعم، اس کے سردار نفیل بن حبیب سے مقابلہ ہوا، اس کو بھی شکست اٹھانی پڑی اور وہ بھی گرفتار ہو گیا۔ جب ابرہہ طائف پہنچا تو بنی ثقیف کے سردار مسعود بن معتب نے آگے بڑھ کر ابرہہ کو یقین دلایا کہ مجھ کو اور میرے قبیلہ کو آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اس لیے ہم کو یقین ہے کہ آپ بیت اللات کے انہدام کا ارادہ نہیں رکھتے، جس میں ہمارا سب سے معظم اور محترم معبود لات نصب ہے، یہ ایک بت کا نام ہے۔ ابرہہ نے ان کو اطمینان دلایا اور خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ مسعود ثقفی نے راستہ بتانے کے لیے ایک شخص ابو رغال کو اس کا رہنما بنا دیا، مگر ابو رغال وادی مغمس پہنچ کر مر گیا۔ کہتے ہیں کہ عرب زمانہ جاہلیت میں اس کی قبر کو سنگسار کیا کرتے تھے کہ یہ کعبہ کے انہدام کے لیے رہنما بنا تھا۔ مغمس پہنچ کر ابرہہ نے ایک حبشی فوجی افسر جس کا نام اسود بن مقصود تھا حکم دیا کہ وہ مکہ جا کر چھاپا مارے۔ اسود مکہ کے قریب پہنچا، قریش اور دوسرے قبائل کے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کو جو کثیر تعداد میں چل رہے تھے پکڑ کر اپنے لشکر میں لے گیا۔ ان میں عبد المطلب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کے بھی 200 اونٹ شامل تھے۔ اس زمانہ میں عبد المطلب قریش کے سردار تھے۔ یہ حال دیکھ کر قریش، کنانہ، حذیل اور دیگر قبائل نے آپس میں مشورہ کیا کہ ابرہہ کا مقابلہ کس طرح سے کیا جائے۔ مشورہ کے بعد یہ طے پایا کہ ہم میں طاقت اور مدافعت کی نہیں ہے، اس لیے ہم مکہ کو چھوڑ کر قریب کی پہاڑی پر چلے جاتے ہیں۔
अभी ये लोग मक्का में ही थे कि अबरहा की जानिब से जनाता अल-हिमयरी पहुंचा और दरियाफ्त किया कि मक्का का सरदार कौन है। लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम की जानिब इशारा किया। जोनाता ने कहा कि मैं अबरहा की जानिब से आया हूँ और हमारे बादशाह का ये हुक्म है कि आप तक ये पैगाम पहुँचा दूँ कि हमारा इरादा आप लोगों को नुकसान पहुँचाने का नहीं है और ना हम आपसे जंग करने के लिए आए हैं। हम तो सिर्फ इस घर बैतुल्लाह को गिराने के इरादे से आए हैं। अगर तुम्हारा इरादा मुकाबला और मुदाफ़िअत का हो तो तुम जानो, और अगर तुम हमारे इस इरादे में हायल न हो तो हमारा बादशाह आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि क़तन इरादा हमारा तुम्हारे साथ जंग का नहीं है और न हम में ये ताकत है। ये अल्लाह का घर है और उसके बरगुज़ीदा नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार है। अगर अल्लाह इसकी हिफाजत करना चाहेगा तो वो कर सकता है। अगर उसको इसकी हिफाजत मकसूद नहीं तो हम क़ुव्वत मुदाफ़त के काबिल क़तन नहीं हैं। इस गुफ्तगू के बाद अब्दुल मुत्तलिब अबरहा के लश्कर में पहुंचे और एक दरबारी की जानिब से सिफारिश और तारुफ पर उसके सामने पेश हुए। अब्दुल मुत्तलिब बहुत हसीन, वजी और शकील इंसान थे। अबरहा ने देखा तो उनके साथ इज्जत से पेश आया और अपने बराबर उनको जगह दी। गुफ्तगू शुरू हुई तो उनकी तलाक़त लिसानी और खिताबत से अबरहा बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुआ। दौरान गुफ्तगू में जब मामला पर बातचीत शुरू हुई तो अब्दुल मुत्तलिब ने शिकायत की कि आपके एक सरदार ने मेरे ऊँट गिरफ्तार कर लिए हैं, लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि इनको मेरे हवाले कर दीजिए। अबरहा ने ये सुना तो कहा कि अब्दुल मुत्तलिब, तुम तो बहुत ही फ़हीम व अकील समझे जाते थे, लेकिन इस सवाल पर मैं सख्त हैरान हूँ। तुमको मालूम है कि मैं काबा को उठाने के लिए आया हूँ, जो तुम्हारी निगाह में सबसे ज़्यादा बाअज़मत और मुक़द्दस है, लेकिन तुमने इसके मुतालिक एक जुमला भी नहीं कहा और ऐसी छोटी और हकीर बात जिक्र कर रहे हो। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि बादशाह, ये ऊँट चूँकि मेरी मिल्कियत हैं इसलिए मैं इनके मुतालिक दरख्वास्त पेश कर रहा हूँ, और काबा मेरा घर नहीं खुदा का मुक़द्दस घर है, वो आप इसका मुहाफ़िज़ है। मैं कौन हूँ जो इसके लिए सिफारिश करूँ। अबरहा कहने लगा, अब इसको मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, आप जाने और रब्बुल बैत जाने। यहाँ पहुँचकर सिलसिला गुफ्तगू ख़त्म हो गया और अबरहा ने अपने लश्करियों को हुक्म दिया कि अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट वापस कर दिए जाएं। मोहम्मद बिन इसहाक कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब के हमरा बनु बकर का सरदार यामर बिन नफासा और बनी हुजैल का सरदार खुवैलिद बिन वासिला भी थे। रवानगी से कबल उन्होंने अबरहा के सामने पेशकश की कि अगर काबा के इन्हिदाम से बाज आ जाएं तो हम तिहामा, जो कि एक इलाके का नाम है, उसका 1/3 माल आपकी खिदमत में हाजिर कर देंगे। मगर अबरहा ने अपनी ताकत के नशे में इस पेशकश को ठुकरा दिया और अपने इरादे पर अड़ा रहा। तब ये लोग नाकाम होकर वापस चले गए। अब्दुल मुत्तलिब ने वापस आकर कुरैश और दूसरे कबाइल अरब को जमा किया और उनको तमाम गुफ्तगू सुनाकर ये मशवरा दिया कि अब हम सबको करीब की किसी पहाड़ी पर पनाह गुज़ीन हो जाना चाहिए ताकि इस मंजर को अपनी आंखों से न देख सके। जब अहले मक्का पहाड़ी पर जाने लगे तो अब्दुल मुत्तलिब की क़यादत में काबतुल्लाह में हाजिर हुए और इसकी जंजीर पकड़कर दरगाह इलाही में यूँ दुआ की, खुदाया हम इस बारे में गमगीन नहीं हैं कि जब हम अपनी मता की हिफाजत कर सकते हैं तो तू अपनी मता यानी काबा की ज़रूर हिफाजत करेगा, और तेरी तदबीर पर न सलीब की ताकत गालिब आ सकती है और न आले सलीब की कोई तदबीर। हाँ, अगर तू ही ये चाहता है कि इनको अपने मुक़द्दस घर को ख़राब करने दे, फिर हम कौन हैं जो तेरा जी चाहे सो कर। मौरख़ीन ने अब्दुल मुत्तलिब के कुछ अशार भी इस मौके पर नकल किए हैं। इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब और तमाम कुरैश मक्का को खाली करके करीब के पहाड़ों पर चले गए और घाटियों में पनाह गुज़ीन होकर हालात का इंतज़ार करने लगे। अगले दिन सुबह को अबरहा ने अपना लश्कर मक्का की जानिब बढ़ाया। अगली कतारों में हाथी थे और उनके पीछे लश्कर जर्रार भी। ये लश्कर अभी मक्का तक नहीं पहुंचा था कि राह में अचानक परिंदों के गोल नमूदार हुए और लश्कर के सर पर फिजा में छा गए। उनकी चोंच और उनके पंजों में संगरेजे थे। परिंदों ने उन संगरेजों को लश्कर पर फेंकना शुरू किया। जिस शख्स के संगरेजे लगते बदन फोड़ कर बाहर निकल जाते और फौरन ही आज़ा गलने और सड़ने लग जाते। नतीजा ये निकला कि थोड़ी देर में सारा लश्कर ज़ेरो ज़बर होकर रह गया। मोहम्मद बिन इसहाक कहते हैं कि कुछ लोग इस हाल में लश्कर से फरार होकर यमन और हबशा पहुंचे और उन्होंने अबरहा और उसके लश्कर की तबाही का किस्सा सुनाया। मशहूर मुहद्दिस इब्न अबी हातिम बरिवायत उबैद बिन उमैर नकल करते हैं कि जब अबरहा का लश्कर
مکہ کی جانب بڑھا تو تیز ہوا چلی اور سمندر کی جانب سے پرندوں کے غول اڑتے ہوئے لشکر پر چھا گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فضا میں پرندوں کا زبردست لشکر پرے کے پرے باندھے ہوئے ہیں۔ ان کے منہ اور ان کے دونوں پنجوں میں سنگریزے تھے۔ انہوں نے اول تو آواز کی، پھر لشکر پر سنگریزے مارنے لگے۔ ساتھ ہی تند و تیز ہوا چلنے لگی جس نے اس سنگباری کو لشکر کے لیے بڑی مصیبت بنا دیا۔ چنانچہ جس شخص پر یہ سنگریزے گرے بدن پھوڑ کر باہر نکل آئے اور بدن گلنے سلنے لگا، اور اس طرح ان سنگریزوں نے اس سارے کے سارے لشکر کو چھلنی کر کے رکھ دیا۔ محمد بن اسحاق نے بروایت اکرمہ نقل کیا ہے کہ اسی سال عرب میں چیچک کے مرض کا ظہور بھی ہوا۔ اب ہم آتے ہیں قرآن اور اصحاب فیل کے متعلق گفتگو کرنے کے متعلق۔ قرآن عزیز نے اس واقعہ کا سورہ فیل میں اپنے معجزانہ اسلوب کے ساتھ کچھ یوں بیان کیا، گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کا بہت بڑا احسان ہوا اور ان کے اعزاز اور اکرام کا اس عظیم الشان ایک نشان کے طور پر اس واقعے کو اللہ نے پیش کیا۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں الم تروا کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا ان کے فریب کو ناکارہ نہیں بنا دیا اور بھیج دیا ان پر پرندوں کے جھنڈ وہ پھینک رہے تھے ان پر سنگریزے، بس کر دیا ان کو کھائے ہوئے بھوسا کی طرح۔ اصحاب فیل کا یہ عجیب و غریب واقعہ ماہ محرم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 40 یا 50 روز قبل پیش آیا۔ اہل عرب میں یہ واقعہ اس درجہ اہمیت و شہرت رکھتا تھا کہ انہوں نے اس سال کا نام عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال رکھ دیا، اور اس کے بعد تاریخی واقعات کو اسی سن کے حساب سے شمار کرنے لگے جو عیسوی سن کے حساب سے 571 اور رومی سن کے اعتبار سے 886 سکندری کے مطابق بنتا ہے۔ روایات عرب اور عرب مورخین میں یہ واقعہ اس درجہ مشہور و معروف تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں سورہ فیل کا نزول ہوا تو مشرکین یہود و نصارہ کی اس عداوت کے باوجود جو آپ کی ذات مبارکہ سے ان کو تھی، کسی سمت سے بھی اس سورہ میں بیان کردہ واقعہ کے خلاف کوئی آواز بلند نہ کر سکے کہ یہ واقعہ غلط ہے یا اس کی کوئی حقیقت وغیرہ نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا چونکہ یہ واقعہ صرف ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے نہیں بلکہ تمام عرب خصوصاً قریش کی عظمت و عزت کو بڑھاتا تھا، اس لیے کسی نے اس کے خلاف آواز بلند نہیں کی۔ یہ بات اس لیے غلط ہے کہ جس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اس وقت عرب میں مذہبی فرقہ بندی کے اعتبار سے عرب کے مختلف حصوں میں عموماً اور نجران کے مشہور شہر میں خصوصاً عیسائیت، مشرکین مکہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے حریف اور رقیب تھے، اس لیے وہ عربی نژاد ہونے کو قطع نظر کر سکتے تھے، مگر عیسائیت کی اس توہین کو جو ان کے ذام میں یا قریش مکہ کی عزت کو بڑھاتی تھی اور یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، بلکہ وہ اور یہود دونوں ایسے واقعے کو سننا بھی گوارا نہ کرتے جو ان کے قبلہ صخرہ بیت المقدس کے علاوہ ایسے مقام کعبہ کے 100,000 عظمت کا اظہار کرتا ہے جس کے قبلہ بننے کو وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور علل اعلان جھٹلاتے تھے۔ بہرحال تاریخ کی صاف اور بے لوث شہادت یہ ثابت کر رہی ہے کہ ایک عیسائی معاصر نے بھی اس واقعہ کے خلاف لب کشائی کی جرت نہیں کی، اور ہجرت کے بعد جب آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں نجران کا وفد آیا تو وہ اپنے خیال میں اسلام کے خلاف جس قسم کی نکتہ چینیاں کر سکتا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تکذیب میں جو دلائل دے سکتا تھا وہ سب اس نے پیش کیے، لیکن اس واقعہ کے خلاف ایک حرف بھی زبان سے نہیں نکالا۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو جس تاریخ نے 1350 برس سے ان تمام اعتراضات کو اپنی آغوش میں محفوظ رکھا ہے جو معاندین کی جانب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور اسلام پر کیے گئے ہیں، وہ کیسے اس اعتراض کو فراموش کر سکتی تھی؟ لہذا تعصب سے پاک حقیقت بین نگاہ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ واقعہ اپنی تفصیلات کے ساتھ جس طرح عرب روایات اور مورخین عرب کے یہاں محفوظ اور مشہور ہے وہ قطعاً صحیح ہے، اور صحیح نہ ہونے کی آخر کون سی وجہ ہے جبکہ سورہ فیل کے نزول کے وقت اس واقعہ کو گزرے صرف 42 یا 43 سال ہی ہوئے، اور اس لیے اس واقعہ کو آنکھوں سے دیکھنے والے ہزاروں اور اپنے والدین اور وطنی روایات سے سننے والوں کی تعداد لاکھوں میں تھی۔
لیکن صدیوں کے بعد آج یورپی مورخین یہ کہتے ہیں کہ واقعہ صرف اتنا ہے کہ ابرہہ رومیوں کی مدد کو فوج لے کر نکلا اور راہ میں اس کی فوج چیچک کی وبا سے برباد ہو گئی، اور لطف یہ ہے کہ ان کے پاس اس دعویٰ کے لیے نہ کوئی تاریخی دلیل ہے اور نہ ہی کوئی معاصرانہ یعنی زمانے کی ایک جیسی شہادت، بلکہ صرف عرب مورخین جیسے محمد بن اسحاق وغیرہ کے اس بیان کہ اسی سال عرب میں چیچک کا مرض ظاہر ہوا، وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ معلوم نہیں کہ تاریخ اور فلسفہ تاریخ کا یہ کون سا نظریہ ہے کہ ایک روایت کے تمام واقعات کو تو اپنے مخالف سمجھ کر بلا دلیل انکار کر دیا جائے اور اس واقعہ کی ایک ضمنی جملہ کے مفہوم کو بدل کر اور بغیر کسی سند کے اپنی جانب سے اس میں اضافہ کر کے ایک نیا مطلب پیدا کر لیا جائے۔ در حقیقت مستشرقین اور یورپی مورخین کا یہ تعصب ہے کہ وہ اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی بہانہ بازی ڈھونڈتے رہتے ہیں، وگرنہ تاریخ قدیم کے اندر جتنے بھی نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے دور کے اندر اور 13 صدیوں تک کسی بھی عیسائی مورخ نے اور کسی مستند حوالے سے اس واقعہ کا انکار نہیں کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ دور کے جو مورخین اور مستشرقین ہیں ان کا اس واقعے کا انکار کرنا صرف اسلام کے لیے بغض اور نفاق کا اظہار ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے اس سورہ مبارکہ جو کہ اصحاب الفیل کے واقعہ کے متعلق ہے، اس کے کچھ تشریحی مطالب بیان کریں گے تاکہ مزید آپ کے علم میں پختگی اور مزید آپ کو کچھ جاننے کو مل جائے۔ آیت وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اس میں ابابیل پرندوں کی جماعت کو کہتے ہیں، اور اس کے مفہوم میں جماعت اور تتابع دونوں ایک ساتھ داخل ہیں، یعنی وہ پرندہ مراد ہے جو پرے کے پرے باندھ کر اڑتے ہوئے ایک دوسرے میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ لغت میں الابابیل الفرق طیرن ابابیل متتابعتن مجتمعتن، اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ابابیل ای تتبع بعضها بعضا، اور یہی مجاہد سے منقول ہے، یعنی پرے کے پرے بن کر اس طرح سے اڑنا کہ ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ طبعاً اور فطرتاً بعض چھوٹے پرندوں کا خاصہ ہے کہ بعض علماء لغت یہ کہتے ہیں کہ یہ ابالت ان کی جمع ہے، اور اکثر کا قول یہ ہے کہ یہ ایسی جمع ہے جس کے لیے کوئی واحد نہیں ہے۔ الابابیل جمع لا واحد لہ۔ حجارۃ من سجیل میں حجارہ کو سجیل کے ساتھ مقید کیا ہے، یہ اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس سے وہ شے مراد ہے جس کو فارسی میں سنگ گل اور اردو میں کنکر کہتے ہیں، اور یہ کہ سنگ اور سنگریزوں کو سجیل نہیں کہا جاتا بلکہ ان کے لیے حجر یعنی پتھر اور حصا یعنی سنگریزہ کے لفظ بولے جاتے ہیں۔ اہل لغت پتھر اور پتھر سے مشابہ اشیاء کے درمیان جو فرق بیان کرتے ہیں اس کا حاصل بھی یہی ہے، یعنی الحجر پتھر، حصا سنگریزہ یا پارہ سنگ، اور سجیل کنکر یا سنگ گل، خزف مٹی کے برتنوں کے شکستہ ٹکڑے یا ٹھیکری وغیرہ۔ لہذا جس شخص نے حجارۃ من سجیل کے معنی سنگریزہ یا سنگ پارہ سمجھ کر ترمیہم کا ترجمہ سنگ باری کر رہے تھے، یہ غلط ہے، کیونکہ یہ لغت اور محاورات عرب دونوں کے خلاف ہیں، اور اس لیے اس معنی پر مبنی تفسیر بھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ قرآن نے حصا کو مجازاً السجیل کہا ہے تو ثابت کرنا چاہیے کہ قرآن نے حقیقت کو چھوڑ کر کس لیے اس مقام پر مجاز کا استعمال کیا، اور اگر سجیل کے حقیقی معنی مراد ہیں تو یہ بتانا چاہیے کہ مکہ کی اس پہاڑی پر جہاں چڑھ کر قریش نے کنکر مارے، یہ کنکر کہاں سے آ گئے، جبکہ پہاڑیوں پر سنگریزے یا سنگ پارہ کو تلاش کرنا یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اسی طرح فجعلہم کعصف معقول، اس بات کے لیے نص ہے کہ ایسی فوج گراں کہ جس میں ہزارہا مسلح لشکریوں کے علاوہ دیو ہیکر ہاتھی بھی تھے، کنکروں کی مار سے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو جانا اور فرار ہو کر جان بچانے کی مہلت تک نہ ملنا قدرت کے اعجاز ہی کے ذریعے وقوع پذیر ہو سکتا ہے، اور اسباب عقلی اور عادی کے ذریعے سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی عبرتیں رکھی ہیں۔ مذاہب کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون تعذیب اقوام و امم بتقاضۂ حکمت دو ادوار میں منقسم رہا ہے۔ جب تک پیروایان دین حق اور متبعین پیغمبران خدا کی تعداد معاندین اور مخالفین کے مقابلہ میں اس قدر قلیل رہی کہ عام حالات میں وہ دشمن کے مقابلہ سے معذور رہے، تو اس پورے دور میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے زمین و آسمان یعنی اجرام ارضی اور فلکی ان کے ذریعے ان کی نصرت اور حمایت کا سامان ہوتا رہا، اور تعلیم حق و صداقت سے سرکش اور متمرد قوموں پر
قدرت بلا واسطہ مختلف قسم کے زمینی اور آسمانی عذاب نازل کرتی رہی ہے۔ چنانچہ قوم نوح، قوم عاد، اصحاب الایکہ، قوم فرعون وغیرہ اقوام اور سب اسی قسم کے عذاب سے ہلاک اور برباد کی گئیں۔ یہ دور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب جانصاران حق و صداقت کی تعداد اس درجہ کو پہنچ گئی کہ وہ اگرچہ معاندین یعنی دشمنوں کے مقابلے میں تھوڑے بھی رہے ہوں، تب بھی اپنی تعداد کی اکثریت کے لحاظ سے دشمن کے مقابلہ میں سینہ سپر ہونے کے قابل ہیں، پھر سنت اللہ یہ رہی ہے کہ خود فداکاران حق اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ میدان کارزار میں نکل کر دشمنان خدا کا مقابلہ کریں اور اپنی جان کی بازی لگا کر ملت بیضا، ملت اسلام اور دین حق کی حمایت کے لیے سینہ سپر بنے، اور ساتھ ہی سچے رسولوں کے ذریعے یہ وعدہ بھی دیا جاتا رہا کہ ثمرہ اور نتیجہ میں فتح اور نصرت تمہارا ہی حصہ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور یہ نصرت و فتح کبھی ملائکہ کی معیت جہاد سے پوری کی جاتی ہے اور کبھی اس کی بھی ضرورت نہیں سمجھی جاتی۔ غرض یہ کہ جن قوموں نے بھی حق و صداقت کے ظاہر ہو جانے اور خدائے برتر کے سچے پیغمبر کی صداقت کو جان لینے کے بعد ازراہ عداوت اور غرور تعلیم حق سے نہ صرف منہ موڑا بلکہ اس کو مٹانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کو پاداش عمل کے چرخ پر کھینچ کر اور مختلف قسم کے عذاب چکھا کر صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ اگرچہ ان کی تعذیب کا قانون عام طور پر ان دو دوروں کے اندر منحصر رہا، تاہم اللہ تعالیٰ کی حکمت کسی خاص طریقہ کے دائرہ میں محدود نہیں ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہماری اس تقسیم میں بعض مستثنیات بھی موجود ہوں، البتہ یہ ہے کہ ایک قاعدہ کلیہ بہرحال موجود ہے۔ امید واسق ہے کہ آپ نے اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والوں کا واقعہ سنا ہوگا اور آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا۔ آپ نے بارہا قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کو نماز میں بھی پڑھا ہوگا اور تلاوت قرآن کرتے ہوئے بھی بارہا آپ کی نظروں سے یہ سورہ مبارکہ گزری ہوگی۔ امید ہے کہ آئندہ آپ جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ مکمل واقعہ ایک گردش کرے گا اور آپ کو اس کا مفہوم سمجھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے اور نماز کے اندر بہت سکون اور بہت اطمینان نصیب ہوگا۔ امید واسق ہے کہ آپ کو یہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا، اپنے دوستوں احباب میں بھی شیئر کر دیجئے گا۔ ہمارا انالیسز یہ ہے کہ ہمارے چینل پر آنے والے بہت سے دوست احباب ہمارے چینل کی ویڈیوز کو دیکھتے تو ہیں، ان کو لائک بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، اور یہ تعداد تقریباً 60 سے 70% ہے کہ جو لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں لیکن ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور اپنی بھرپور سپورٹ کا اظہار کر کے ہمیں مزید سپورٹ کریں گے تاکہ ہم اچھے سے اچھا مستند کنٹینٹ آپ کے سامنے پیش کریں۔ ہمارے اس چینل کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے مستند تاریخی واقعات کو بیان کریں جن کے اندر کسی قسم کا لیت و لال اور کسی قسم کی ہیر پھیر نہ ہو، بلکہ مستند اور حقیقی روایات کی روشنی میں آپ کے سامنے واقعات کو بیان کیا جائے۔ امید ہے کہ آپ ہماری اس درخواست پر غور کریں گے اور ہمارے چینل کو خود بھی سبسکرائب کروائیں گے اور اپنے دوست و احباب سے بھی اس کو سبسکرائب ضرور کروائیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔